अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सज्जाद नज़र हूँ। नाजरीन, पहली बात तो ये है कि इमरान खान ने जेल से बैठकर आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बारे में जो बातें कही थी, वो बातें आजकल सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड बनी हुई हैं और हर कोई उसके ऊपर सवालात भी उठा रहा है। पहली बात तो ये है कि इमरान खान साहब जो हैं वो बिल्कुल ही किसी तरह का कंप्रोमाइज़ नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि सबसे पहले इंतखाबात हुए हैं, पहले उसका हक मुझे दिया जाए और उसके बाद इमरान खान साहब बात करने के लिए भी तैयार हैं। दूसरी बात यह है कि इमरान खान ने जितना ये सख्त तरीन मौक़िफ़ दिया है, ऐसा पीटीआई का कोई लीडर भी नहीं दे सकता, और अगर मेरे ख़्याल से दे भी सकता है तो वो फिर जेल के अंदर ही होगा। वैसे देखा जाए तो इमरान खान ने जिस तरह का सख्त और क्लियर मौक़िफ़ पेश किया है, उससे एक चीज़ जो है वो वाज़ेह हो जाती है, और वो चीज़ ये है कि उनको कोई चीज़ भी प्यारी नहीं है, हत्ता कि उनको जान भी प्यारी नहीं है। इमरान खान को जेल के अंदर क्यों बंद किया गया? वो इसलिए बंद किया गया था ताकि उनको अब हम तोड़ सकें, और जब वो खुद नहीं टूटे तो उनकी बीवी को भी उनके साथ जेल में बंद कर दिया गया, और कोई कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं वो बंदा। दूसरी बात ये है कि कुछ लोग समझ रहे हैं कि इमरान खान के जो केसेस ख़त्म हो रहे हैं, ये टाइम टू टाइम ये केसेस कोई एनआरओ मिल रहा है या कोई कंप्रोमाइज़ हो रहा है। देखें, यहाँ एक चीज़ मैं आपको वाज़ेह करता जाऊँ, किसी तरह का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो रहा। ये जो केसेस ख़त्म हो रहे हैं, जो पीडीएम की हुकूमत चाहती थी, पहली बात तो ये है कि वो चाहते थे कि इमरान खान और पीटीआई को जो अखाड़ा है इलेक्शन का, इससे बाहर किया जाए, और जब उन्होंने बाहर निकाल दिया उसके बाद इंतखाबी निशान भी ले लिया। जब ये सब कुछ कर लिया, उन्होंने अपनी मनमानियाँ कर लीं, तो अब वो थोड़ा सा पीछे हटे हुए हैं, क्योंकि उनका जो काम था उन्होंने एक पूरा सिस्टम बनाकर उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया है। जब उनका काम पूरा हो गया है तो अब उनको कोई सरोकार नहीं है। वो चाहते हैं कि हमारी हुकूमत जो है वो ऐसे ही डिलीवर करती रहे। इस हुकूमत को भी वो लॉन्ग टर्म चलाना चाहते हैं। मरियम नवाज़ ने एपेक्स कमेटी का इजलास बुलाया था और उसके बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि ये जो धाती डोर है ये केपीके से आ रही है, और मरियम नवाज़ ने ये इल्ज़ाम लगाया है कि जो दहशतगर्दी हो रही है, दहशतगर्द हैं वो केपीके से ताल्लुक़ रखते हैं। दूसरी बात यह है कि जो शहबाज शरीफ साहब सऊदी अरब उम्रे पे गए हुए हैं, तो माशाल्लाह उनके साथ एक तगड़ा माहौल है। तो जैसे ही वो जहाज़ के अंदर बैठते हैं तो जहाज़ के अंदर जो लोग बिठाए गए थे ऑलरेडी, वो ऐसे लोग थे जिनको वो जानते थे, और नून लीग के वो बंदे थे जिनको उनके पूरे जहाज़ के अंदर बिठाया गया था, और एक ऐसा सिस्टम बनाया गया था ताकि वहाँ फुटेजेस भी हैं और साथ में वीडियोस भी मौजूद हैं। वहाँ वो लोगों को मिल रहे हैं और उनसे कुछ ना कुछ दरियाफ्त भी कर रहे हैं, कुछ पूछ रहे हैं, जो भी पूछ रहे हैं वो खुद बेहतर जानते हैं। मगर वो ये चीज़ शो करना चाहते थे कि हम आवाम को फेस कर रहे हैं, और आवाम का हमारे बारे में जो भी मौक़िफ़ है वो बिल्कुल क्लियर और वाज़ेह है, और वो मौक़िफ़ बिल्कुल ही ठीक है। आवाम को हम फेस भी कर सकते हैं, क्योंकि वो जो जहाज़ के अंदर सारे लोग थे वो पीएमएलएन के थे, और वहाँ से जो शोबाजियाँ की गई वो आपने सोशल मीडिया पर भी देखी होंगी। भारतीय वज़ीर दिफ़ा ने जो एक कहा था कि हमने 20 लोगों को पाकिस्तान के अंदर घुसकर मारा है, ये भी हो सकता है कि उन्होंने किसी हमारे हमसाये को यूज़ किया हो पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने के लिए। तो इस पर पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं वो जस्ट एक स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं। हालांकि इनको चाहिए कि ये पूरी दुनिया के अंदर एक अंबार खड़ा कर दें बातों का और सवालात का। ये लोग जो हैं हमारे ख़िलाफ़ किस हद तक चले गए हैं और ये क्या करवा रहे हैं। ये बहुत सारे सवाल हैं जो पाकिस्तान के लोग कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, जो आप भी पढ़ रहे होंगे, मैं भी पढ़ रहा हूँ। देखते हैं जी, आप पाकिस्तान इस मसले को कहाँ उठाता है। हालांकि पाकिस्तान को चाहिए कि इसको यूनाइटेड नेशन और आलमी मसले पर उठाए, ताकि ये, क्योंकि ये मसला बहुत शदीद है, और वो ये भी धमकी साथ दे रहे हैं कि आइंदा भी अगर ऐसा हुआ, हमारे मुल्क में अगर दहशतगर्दी हुई और पाकिस्तान में वो दहशतगर्द घुसे, तो हम पाकिस्तान के अंदर उनको घुस कर मारेंगे। और ये चीज़ मेरे ख़्याल से सामने आ रही है कि पीडीएम की जो हुकूमत है, ये दहशतगर्दी की ज़िम्मेदारी जो है ये कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, और जस्ट स्टेटमेंट से स्टेटमेंट जारी कर रही है। नेक्स्ट खबर ये है कि अडियाला जेल के अंदर जो इमरान खान को सहूलियात मुयस्सर हैं, उसके बारे में एक रिपोर्ट शाया की गई है, जिसके अंदर ये भी बताया गया है कि इमरान खान के पास इतनी बैरकें हैं,
جن کو مطلب وہ ان کی دیواریں گرا کر اور ان کو دیا گیا ہے۔ میں نے بھی سنا ہے کہ 8 بیرکیں ہیں، جن 2 کے اندر تو وہ رہتے ہیں، باقی 6 جو ہیں وہ ان کو چہل قدمی کے لیے دی گئی ہیں۔ اور جو سیکیورٹی کے انتظامات ہیں وہ بھی اتنے اچھے اور کلیئر ہیں ان کی بیرک کے آمنے سامنے یا باہر اڈیالہ جیل کے، کہ اس پر بہت زیادہ لاگت آ رہی ہے۔ دیکھیں، اس چیز پر میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، جس جیل میں عمران خان، مریم نواز اور باقی لوگ رہتے تھے، وہ جیل اس جیل کے برابر بالکل، یہ جو جیل ہے یہ اس کا 10% بھی نہیں ہو سکتی۔ آپ ان کا بات کرنے کا یا جیسے وہ ملتے تھے، کنورسیشن کرتے تھے آپس میں، ان کے کھانے کا جو مطلب خرچہ آتا تھا، اس کے علاوہ اور بھی جو ایکسپینسز آتے تھے، اگر ان کی ڈیٹیل اگر ہم دیکھیں تو یہ جو عمران خان کو سہولیات میسر ہیں یہ ان کا 10% بھی نہیں ہے۔ اگلی پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی بھیانک خبر ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو نجی کاروبار چھوٹے لیول کا ہے، اس کے جو لوگ ہیں وہ پاکستان کے کچھ جو بینک ہیں وہ ان کے اوپر بالکل ان کا اعتماد ختم ہو گیا ہے، اور وہ پاکستان سے اپنا کاروبار باہر شفٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا انہوں نے بینکوں سے پیسے اٹھا لیے ہیں۔ ایک یہاں رپورٹ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جب حکومت تھی تب نجی کاروبار والے لوگوں کے جو پیسے پاکستان کے بینکوں میں پڑے تھے وہ 330 ارب روپے تھے، اور جب پی ڈی ایم کی حکومت آئی تو یہی 265 ارب روپے رہ گئے تھے۔ اب جب یہ پی ڈی ایم 2 کی حکومت آئی ہے تو اس میں صرف 35 ارب روپے ان لوگوں نے رکھے ہیں، اور یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا کاروبار کا جو لیول ہے پاکستان میں وہ گرا ہے، اور پاکستان کی معیشت کے لیے یہ کچھ اچھی خبر نہیں ہے۔ گندم کی خبر آپ کو دیتا چلوں کہ گندم کے جو کسان اتحاد ہے یا کسان لوگ ہیں وہ جو توقع کر رہے تھے کہ حکومت جو ہے وہ گندم کی قیمت کم از کم ہی 5,000 روپے ضرور اس پر مطلب لگائے گی، اتنی قیمت ضرور ہوگی، لیکن کسانوں کے برعکس کیا گیا۔ کسان جو ہیں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم احتجاج کریں گے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے اندر یہ گندم کی قلت پیدا ہو جائے۔ کچھ کسان ایسا بھی کرتے ہیں کہ اپنے پاس گندم جو ہے وہ سٹور کر کے رکھ لیتے ہیں، اور جب گندم کی قلت ہوتی ہے تو وہ اس گندم کو باہر نکال کر اور پھر بلیک میں بیچتے ہیں، اور وہ کافی زیادہ منافع کماتے ہیں۔ پچھلے سالوں میں جن لوگوں نے رکھی ہوئی تھی وہ اب سیل کر رہے ہیں، کیونکہ گندم کی قلت ہے پاکستان کے اندر تو وہ اب نکال رہے ہیں، اور وہ جن کو بلیک مافیا، اور میرے خیال سے یہ حرام کھانے والا کام ہے، جو لوگ اندر رکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد جب قلت ہوتی ہے وہ اپنی مرضی کے بھاؤ لگا کے اس کو بیچتے ہیں۔ تو کسان اتحاد نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم احتجاج کریں گے حکومت کے خلاف۔ اور اگر دیکھا جائے تو پچھلے سال کی بنسبت اس بار کھادیں بھی مہنگی ہوئی ہیں، دوائیاں، زہر جو ہے وہ بھی مہنگا ہوا ہے، ڈیزل بھی مہنگا خریدتے رہے ہیں۔ تو کسانوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس وقت جو ہماری ایک من کے اوپر ہماری لاگت آئی ہے وہ کم از کم 4,000 روپے ہے، ہمیں وہ 4,000 نہیں مل رہی، بلکہ ہمیں 3900 روپے ہمیں مل رہی ہے، اور یہ کسان کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی جا رہی ہے۔ عمران خان کو 246 دن اڈیالہ جیل کے اندر گزر چکے ہیں، اور وہ آدمی ایسا ہے کہ وہ نہیں ٹوٹ رہا۔ 1000 کوششیں کی گئیں، جو کچھ کیا گیا، ان کی بیوی کو بند کیا گیا، اس کے لوگوں کو پکڑا گیا، اس کے پارٹی کے لیڈرز کو پکڑا گیا، اس کی پارٹی کا نشان چھینا گیا، جو بھی بلے کا نشان تھا اس کو الیکشن نہیں لڑنے دیا گیا، جنہوں نے ٹکٹ لیے تھے ان کے گھر میں چھاپے مارے گئے، لیکن وہ بندہ نہیں ٹوٹ سکا۔ اور جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اب کچھ خاص مسئلے کی طرف آتے ہیں کہ عید کے بعد پاکستان کس طرف جائے گا۔ 3 ایسی چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر وہ پاکستان کے اندر ہوئیں تو یہ پاکستان کس طرف جائے گا۔ پہلی چیز ہے کہ جو ججز کے خطوط آئے ہیں وہ اگر ڈسکس ہوتے ہیں اور اس کو سیریس لیا جاتا ہے تو پاکستان عید کے بعد کس طرف جائے گا، اور اس کی سیاست جو ہے وہ کس طرف جائے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو فارم 45 اور فارم 47 والے کیسز ہیں، اور الیکشن ٹریبونل جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، اس کو ججز سنیں گے اور اس پر کیا فیصلہ آتے ہیں، تو یہ اس کے بارے میں بھی ایک بہت بڑی لمبی ڈسکشن ہو رہی ہے
کہ یہ چیزیں ایسی ہیں جو طے کریں گی کہ عید کے بعد پاکستان کس طرف جائے گا۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اپوزیشن جو اتحاد بنا رہی ہے مل کر، اور یہ ایک احتجاج کریں گے، وہ احتجاج کیا انقلاب لا سکتا ہے، نہیں لا سکتا۔ یہ کچھ 3 ایسی چیزیں تھیں جو یہ ثابت کریں گی کہ پاکستان عید کے بعد کس طرف جائے گا۔ جب عمران خان کا دور حکومت تھا تو تب جو ہے مہنگائی 11 سے 13% تھی اور اپوزیشن کو یہ زہر لگتی تھی۔ پی ڈی ایم نے ایک اتحاد بنایا جس میں مریم نواز، نواز شریف، شہباز شریف، آصف علی زرداری، بلاول بھٹو صاحب، یہ جتنے بھی لوگ ہیں پی ڈی ایم کے، انہوں نے مل کر احتجاج کیا تھا کہ عوام جو ہے یہ مر رہی ہے مہنگائی کی وجہ سے، کوئی کہاں سے روزگار کما کے لے ہے، کیونکہ پاکستان کی زیادہ عوام ایسی ہے جو بالکل غریب ہے، غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہی ہے۔ دیکھیں اس وقت کے اعداد و شمار کچھ میں موٹے موٹے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس وقت جو آٹا مل رہا تھا وہ 55 روپے فی کلو تھا، مگر آج آٹا کیا ریٹ مل رہا ہے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں، 150 روپے کلو تک پہنچ گیا ہے۔ اور پٹرول کی بات کریں تو $124 فی بیرل تک عمران خان کی حکومت کو ملتا رہا جو ان کا ٹینیور تھا اس کے اندر، لیکن عمران خان جو ہے وہ 150 سے کم تک بیچتا رہا۔ اس وقت ان کو بہت زیادہ مہنگائی لگتی تھی، مگر آج جو فی بیرل پٹرول کی قیمتیں ہیں 86 سے $88 فی بیرل ہے، مگر یہ لوگ 290 روپے فی لیٹر جو ہیں یہ بیچ رہے ہیں۔ اگلی جو خبر ہے وہ پاکستان کے حوالے سے کچھ اچھی خبر نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ ورلڈ بینک نے ایک رپورٹ شائع کی ہے جس میں اس نے کچھ انکشافات کیے ہیں۔ اس میں یہ تھا کہ پاکستان کے اندر جو مہنگائی ہے وہ 50 سال کے ریکارڈ توڑ چکی ہے۔ دیکھیں ایک چیز میں آپ کے سامنے واضح کرتا جاؤں کہ جب پی ڈی ایم کی حکومت نے احتجاج کیا تھا، لانگ مارچ کیا تھا، تو تب یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم آٹا 30 روپے کلو کریں گے، پٹرول جو ہے وہ 70 سے 72 روپے فی لیٹر کریں گے۔ بجلی اور گیس کے بارے میں جو انہوں نے قیمتیں واضح کی تھیں وہ میرے خیال سے آپ کو بھی یاد ہوگا، اس بار بھی جو انہوں نے وعدے کیے تھے کہ 200 سے 300 یونٹ جو ہے بجلی وہ ہم آپ کو مفت فراہم کریں گے، یعنی کہ ایسے لوگ جن کے گھر میں 1-2 بلب جلتے ہیں اور ایک آدھ کوئی پنکھا چلتا ہے تو ان کو ہم 200 سے 300 یونٹ بجلی مفت فراہم کریں گے۔ اگلی خبر یہ ہے کہ سینٹ کے جو انتخابات ہونے تھے وہ پنجاب کے اندر، بلوچستان کے اندر، سندھ کے اندر، وہ تو ہوئے بڑے پرامن طریقے سے، اور کے پی کے اندر یہ انتخابات نہیں ہو سکے۔ جو مسئلہ بنا ہوا تھا وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں پہلے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیونکہ کے پی کے میں 11 سینیٹر منتخب ہونے تھے تو علی امین گنڈا پور نے اس پر بہت سخت رد عمل لیا ہوا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ نہ بنے، اور جو سینٹ کے لوگ ہیں جو آگے گئے بیٹھے ہیں، منتخب ہوئے بیٹھے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ چیئرمین سینٹ ان کا جو ہے انتخابات کیا جائے، اور میرے خیال سے یہ کچھ اچھا فیصلہ نہیں ہے کیونکہ پی ڈی ایم کی حکومت کو یہ شو ہو رہا ہے اور وہ اس چیز کو جان رہے ہیں کہ کیونکہ ہم لوگ اب جیت رہے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح یہ انتخابات کروائے جائیں، کیونکہ سینٹ کے اندر جو ہیں 11 سینیٹر کم ہیں تو ان کا تگ نہیں بنتا کہ یہ لوگ انتخابات کروائیں سینٹ کے اندر اور چیئرمین سینٹ کا انتخاب کر سکیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس ایک اور خط آ گیا ہے جو پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے خط لکھا ہے۔ انہوں نے یہ بتایا ہے سینیورٹی نہیں دیکھی جا رہی اور کسی اور کو پریفر کیا جا رہا ہے، کیونکہ جو سپریم کورٹ ہے اس میں سے 2 ایسے ججز ہیں جو ریٹائر ہو چکے ہیں، ان کی جگہ نئے ججز کو تعینات کرنا ہوگا۔ تو میرے خیال سے یہ لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کون سے ججز ایسے ہیں جو ہمیں سوٹ کرتے ہیں اور ہماری مرضی کے فیصلے کر سکتے ہیں، تو ان ججز کی تلاش جاری ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے تصدق جیلانی صاحب کے بارے میں جو کہا وہ آپ بالکل واضح سمجھ گئے ہوں گے، اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے خیال سے اب دیکھتے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان اس کے اوپر کیا رد عمل دیتے ہیں، ان سے معافی مانگتے ہیں یا جو بھی وہ اپنا ری ایکشن دکھاتے ہیں، اس کے بارے میں ہم اگلے ولاگ میں بات کریں گے۔ تو ناظرین ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، اپنا بھی خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔